शैल आई स्टार्ट? आपने रिकॉर्डिंग स्टार्ट करनी है या जी जी सर। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं मिस मारिया नशीन का और इंस्टीट्यूशन ऑफ मोटिवेशन का इंतहाई मशकूर हूँ कि उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की मेरे लिए और सब के लिए, सब लोगों के लिए, कि एक बात कहने वाला और एक बात सुनने वाला दोनों आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। उसके लिए मैं इस प्लेटफॉर्म का तहे दिल से मशकूर हूँ। मिस मारिया का, उनकी टीम का, सबका मैं मशकूर हूँ कि उन्होंने वो ये काविश कर रहे हैं, वो और भी सेशन अरेंज करते हैं और मैं ये दुआगो हूँ दिल से कि अल्लाह ताला इनकी काविशों को कबूल करे और इनको इस्तकामत अता करे। आज जिस टॉपिक पे मुझे बात करने के लिए दावत दी गई है वो था करियर काउंसलिंग। अच्छा, मोस्टली चूंकि फीमेल्स हैं हमारे यहाँ पे हमारे ग्रुप में, जैसा कि मैं अगर गलत नहीं हूँ तो ज़्यादातर फीमेल्स हैं, तो उस लिहाज से करियर काउंसलिंग के टॉपिक को मैंने जहनी तौर पर थोड़ा सा इसी तरह डिज़ाइन किया है कि हमें सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि हमारे नज़दीक करियर क्या है। जिस तरह लोगों के नज़दीक कामयाबी की डेफिनेशन मुख्तलिफ है, जिस तरह किसी के नज़दीक कामयाबी की डेफिनेशन घर बना लेना, किसी के नज़दीक कारोबार इस्टेब्लिश कर लेना, कोई ये समझता है कि हम अच्छी जॉब हो जाए, बीवी अच्छी मिल जाए तो हम सेटल हो जाएं तो ये कामयाबी है। इसी तरह करियर भी हर बंदे के नज़दीक उसकी मुख्तलिफ डेफिनेशंस हैं। कुछ बंदों के नज़दीक हैं और कुछ एक्चुअल में हैं कि करियर बेसिकली क्या है। नॉर्मली हमारे यहाँ जो कि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, वहाँ पे तो करियर जॉब और बिजनेस के ज़ुमरे में ही आता है, क्योंकि मर्द का तो ये बेसिकली काम है, जो जिम्मेदारी है उस पर किफ़ालत की जिम्मेदारी है। इसलिए उसके नज़दीक करियर बिल्कुल यही है कि आप अच्छी जॉब मिल जाए आपको, आपके अच्छा आपका कारोबार सेटल हो जाए और आप जो है वो एक फैमिली की किफ़ालत अच्छे तरीके से कर लें। अब इफ़ आई टॉक अबाउट फीमेल्स, तो उनके नज़दीक करियर्स को ना रीडिफाइन करना पड़ेगा हमें कि आई एम नॉट सेइंग कि लेडीज और वुमेन और फीमेल शुड नॉट गो फॉर द जॉब और दे कैन नॉट गो फॉर द बिजनेस। ऑब्वियसली दे कैन गो फॉर द जॉब, दे कैन गो फॉर द बिजनेस, लेकिन रिमेंबर दिस इज मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी। यहाँ पे लॉ की इम्प्लीमेंटेशन कम है और ये कोई पिछले 2-4 साल 5 साल से नहीं, ये अरसा दराज से इसी तरह है, क्योंकि हमारी जिस तरह की सोसाइटी है उसी तरह की आपको गाइडेंस भी प्रोवाइड करनी चाहिए, ताकि आपने जिस सोसाइटी में सर्वाइव करना है उस सोसाइटी के मुताबिक आप पैरामीटर्स को समझ सकें और उसके मुताबिक अपना सफ़र कर सकें। देखें, करियर जो है ना, इसको हम मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। करियर बेसिकली होता है आप अपने फ़राइज़ देखें, पहले अपनी हदूद देखें, अपना इख्तियार देखें और उसके बाद डिसाइड करें कि आपका करियर क्या है या आपने कहाँ जाना है। करियर इज़ नॉट ओनली गोइंग आउट फ्रॉम द होम एंड डूइंग सम जॉब इन सम ऑफिस। याद रखिए, करियर इज़ नॉट दैट सोली दैट थिंग कि आप किसी ऑफिस में जाएं, सुबह 9 बजे जाएं और 5 बजे छुट्टी करें और घर आए और पैसे कमाएं। दिस इज नॉट अ करियर, दिस इज अ जॉब, एंड जॉब इज अ स्मॉलेस्ट वन ऑफ द फैक्टर्स इन योर करियर। करियर आपका बेसिकली ये होता है कि आपने अपनी जिंदगी में अपनी अचीवमेंट्स को कैसे हासिल करना है, उनको कैसे संभालना है, उनको कैसे मेंटेन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इफ द पीपल, इफ आई एस्टिमेटेड राइट कि द पीपल हु आर लिसनिंग टू मी आर माइट बी लाइक अंडर 20 ईयर ओल्ड। तो आप लोग बेटा, आप जाहिर सी बात है, आपने या तो इंटर किया है, इंटरमीडिएट किया है, या आई थिंक यू आर डूइंग बैचलर्स or you have maximum done your bachelor's. There may be some of the people who are teachers. ठीक है, तो टीचर्स इस बात को बेहतर तौर पे समझ सकती हैं, आप उनसे भी गाइडेंस ले सकती हैं कि जो टीचर्स स्कूल्स में कॉलेजेस में जॉब कर रही हैं, क्या वो अपनी अपने करियर से या अपनी मौजूदा पोजीशन से मुकम्मल तौर पर सेटिस्फाइड हैं, क्या वो इस चीज़ से मुकम्मल तौर पर खुश हैं कि हम टीचिंग कर रहे हैं, आगे हमने क्या करना है।
देखिए, एक तो एक बड़ा सादा सा तरीका है ज़िंदगी में आगे बढ़ने का, कि जो हमें भी सिखाया गया, जो ऑब्वियसली शायद आपके तरफ भी यही हो, कि हमें मैट्रिक में ये सिखाया गया, पुश किया गया कि चलो जी एफएससी करनी है अच्छे कॉलेज, अच्छे नंबर लो ताकि अच्छे कॉलेज में जाना है। हमें एफएससी में ये बताया गया कि अब एफएससी में नंबर अच्छे लेने हैं ताकि आपको अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल जाए। अब यूनिवर्सिटी में हम लोग जब गए तो हमें वहाँ पे ये पता चला कि कोई नहीं, एडी ज़्यादा पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, बाहर जाके जॉब करनी है, बस नॉर्मल अच्छी जीपीए ले लें, प्रोजेक्ट कर लें, प्रेजेंटेशन दे लें, अच्छे तरीके से कुछ ना कुछ चीज़ें सीख लें ताकि बाहर जाकर आपको जॉब जॉब मिल जाए इजीली। हमें ये कभी भी नहीं कहा गया कि यू आर द वन हु कैन चेंज द लाइफ, हु कैन चेंज द सोसाइटी, हु यू कैन डू समथिंग बिग, यू कैन बी एंटरप्रेन्योर। कि हमें स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी किसी जगह पे ये चीज़ें हमें नहीं सिखाई गई। तो एक तो ये तरीका कि आप ख्याल लेके उसके पीछे भागते चले जाएं, ठीक है? जिस तरह हमारे पास मैट्रिक में एफए का ख्याल, एफए में बीए का ख्याल, बीए में एमए का ख्याल, एमए में एमफिल का ख्याल, एमफिल में पीएचडी का ख्याल। एक तो तरीका ये है कि आप इस ख्याल पे चलते जाएं यहाँ तक कि आप एम फिल और पीएचडी तक पहुंच जाएं, और तब जाके फिर इतनी देर में आपकी शादी का टाइम हो जाए, फिर आपको फिर वो मुश्किल हो जाए कि एम फिल और पीएचडी लड़का तो मिलेगा नहीं। चलो वो देखो जी पैसे अच्छे कमाता है, तो उस एम फिल लड़की और बीए और मैट्रिक पास या एफए लड़के की शादी कर दें और फिर मसाइल से निपटते रहें। ये जिंदगी गुजारने की एक अप्रोच है। दूसरी अप्रोच ये है कि आप वो चीजें सीखें जो आप, भले आप जॉब करें, भले आप कोई कारोबार करें, भले आप शादी करें, भले आप कहीं भी चले जाएं, आपको चीज़ों का पता चल जाए, आपको हैंडलिंग आ जाए चीज़ों की, कि आपने जॉब पे किस तरह हैंडल करना है चीज़ों को, आपने अपनी लाइफ में कैसे हैंडल करना है चीज़ों को। जॉब में आपको बॉस को हैंडल करना है, एम्प्लॉइज अपने कोलीग्स को हैंडल करना है, शादी में आपने हमन को हैंडल करना है, फिर अपने बच्चों को, अपने ससुराल को हैंडल करना है, कहीं पे भी आपने काम करना है तो आपको टीम को हैंडल करना पड़ेगा। आपको अपने आप को तो हैंडल करना आना ही चाहिए, लेकिन उसके बाद आपने लोगों को हैंडल करना है, आपने टीम के साथ काम करना है। आप किसी भी जगह पे, किसी भी सूरत में आप कहीं कहीं पे भी काम करें, घर में काम करें या बाहर काम करें, आपको हैंडलिंग करनी पड़ती है चीज़ों की। अब वहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है, अल्लाह ताला ने देखे, आपने अक्सर अपनी फैमिली में मेरी इर्द गिर्द टीवी है, इंटरनेट है, मीडिया है, आपने देखा होगा कि बड़ी खवातीन, बड़े लोग जॉब करते हैं, लेकिन वो जॉब से सेटिस्फाइड नहीं, वो कंप्लेनिंग है कि ये हमारी जॉब में ये होता है, प्रॉब्लम है, बंदे नहीं ठीक, लॉ नहीं ठीक, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। ये मर्दों के लिए भी मौजूद हैं, ये औरतों के लिए भी मौजूद हैं। लेकिन अब बात ये है, क्या शोर मचाने से, क्या वाविला करने से मसाइल हल हो जाते हैं? क्या इस तरह करने से चलो हो सकता है एक बंदे को प्रोटेक्शन मिल जाए, क्या बाकी सबको प्रोटेक्शन मिल जाती है? अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप ज्यादती को या गलतियों को चुप करके बर्दाश्त करें, नहीं, ये भी मतलब नहीं है। बात यह है कि इन चीजों को हैंडल कैसे करना है। इफ यू वांट टू अर्न मनी, इफ यू वांट टू go out of your home, if you want to work somewhere, you need to know how to handle these kind of things. तो आप घर में हो या बाहर हो, आपको इन चीजों को हैंडल करने की शदीद जरूरत है। अब अल्लाह ताला ने, अब यहाँ पे मैं एक चीज आपको बताऊं कि अल्लाह ताला ने आप प्लीज अपना माइक म्यूट कर दें। अल्लाह ताला ने आपको शऊर से नवाजा है, आपको परसेप्शन पावर दी है, आप चीजों को सेंस कर लेती हैं, आप चीजों को गैस कर लेती हैं, आप चीजों को परसीव कर लेते हैं। बात यह है कि यहाँ तक तो ठीक है, आपकी एबिलिटी है, आप चीज़ों को सेंस कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन उसको सेंस करने के बाद, उसको परसीव करने के बाद, उसको ऑब्जर्व करने के बाद जो आपका फौरी अमल होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। चाहे आपने किसी की गलती ऑब्जर्व की, चाहे आपने किसी की अच्छाई ऑब्जर्व की, अच्छाई पे तो आप ऑब्वियसली अप्रिशिएट करते हैं, और भले आपने किसी का गलत फेल या गलत अमल ऑब्जर्व किया। अब एक हाल तो वो है जो आप सब करते हैं कि फौरन
شور مچا دیا یا کہہ دیا آپ یہ کر رہے ہیں، آپ غلط کر رہے ہیں، آپ وہ کر رہے ہیں. اچھا یہ حل تو آپ لوگ سارے آزما چکے ہوں گے، آپ لوگ کالجز یونیورسٹیز میں بھی ایز اے ٹیچنگ بھی آپ نے یہ ساری چیزیں دیکھ لی ہوں گی. لیکن اصل چیز جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ دیکھیں جو سوسائٹی میں غلط چیزیں ہو رہی ہیں کہیں پہ بھی، گھروں میں باہر، وہ کیا آپ کے یہ بار بار کہنے سے ختم ہو گئی ہیں؟ کیا ختم ہو سکتی ہیں یا ماضی میں ختم ہوئی ہیں؟ نہیں. تو پھر کیوں نہ اس کا حل ایسا تلاش کیا جائے، ایسی ڈگر پر چلا جائے، ایسا لائحہ عمل بنایا جائے کہ آپ ان چیزوں کو ہینڈل کر سکیں. یہ چیزیں موجود ہیں، یہ ازل سے لے کر اب تک موجود ہیں، یہ 1000 سال پہلے بھی موجود تھیں، آج بھی موجود ہیں، آج زیادہ شدت سے سامنے آتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ آج جو ہے وہ ہم لوگ آپس میں بونڈڈ نہیں ہے، ہم لوگ بروکن ہے، تو اس لیے ہمیں یہ زیادہ محسوس ہوتی ہے. باہر کی برائی، کسی کی بدنیتی، کسی کی بے روحی، کسی کی جو ہے وہ بے وفائی، یہ ساری چیزیں ہمیں زیادہ محسوس ہوتی ہیں. تو اس لیے ہمیں وہ چیزیں سیکھنی ہیں کہ ہم ان ساری چیزوں کو آبزرو کرنے کے بعد، پرسیو کرنے کے بعد ہم لوگ کیسے اس کو ہینڈل کریں، اس کو کیسے جذب کریں، اس کو ٹالریٹ کیسے کریں، اس کو ہینڈل کرنے کی حکمت عملی کیسے بنائیں. یہ چیزیں مجھے لگتا ہے کہ اصل آپ کا کریئر یہ ہے کہ آپ کو چیزوں کو ہینڈل کرنا ہے. اس کے بعد آپ بھلے جدھر مرضی جائیں، آپ کے اوپر ہے. آپ باہر جاب کرنا چاہتے ہیں آپ جاب کریں، آپ گھرداری کرنا چاہتے ہیں آپ گھرداری کریں، کیونکہ گھرداری بھی ایک دس از اے پروجیکٹ. میں عورتوں کو آرٹسٹ کہتا ہوں، وہ ان کو میں یہ نہیں کہتا کہ وہ صرف وہ گھر کے کام کرنے والی، وہ ایک شی از این آرٹسٹ، کہ وہ ایک آرٹسٹک قسم کی مخلوق ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ آرٹ دیا ہے، وہ گھر کو بنتی ہے. جس طرح ایک سویٹر بنا جاتا ہے نا، اسی طرح گھر کو بنا جاتا ہے، تو وہ بنتی ہے. یہ دس از اے پروجیکٹ، دس از ناٹ اے اسمال تھنگ کہ آپ میڈ لا کے کر لیں. نہیں، یہ ایک ٹو وے تھنگ ہے کہ ایک بندہ باہر کا سنبھالتا ہے، ایک بندہ گھر کا سنبھالتا ہے. یہ بات کی بات ہے، ٹھیک ہے، آپ سنبھالنے کے بعد کچھ دیر آپ پھر باہر کی طرف اپنے باہر والے آؤٹر کریئر، جس کو میں انٹرنل کریئر ہے جو گھر کا، ایک آؤٹر کریئر ہے، آپ اس کو بھی پرسو کریں. if you want to if you are fond of working somewhere with a team، تو آپ کی پہلے ٹریننگ بھی تو ضروری ہے نا. آپ کی بچوں کے ساتھ ٹریننگ، آپ کی گھر میں ٹریننگ، آپ کے ہمت کے ساتھ ٹریننگ. اب جب تک وہ ٹریننگ نہیں ہوگی تو پھر آپ چاہے جاب پہ جدھر مرضی چلے جائیں، تو وقتی طور پہ تو آپ شاید چیزوں کو ہینڈل کر لیں، لیکن الٹیمیٹلی پرابلم ہوتی ہے. آپ کو پرابلم فیس کرنی پڑتی ہے، بلکہ فیمیلز کو زیادہ فیس کرنی پڑتی ہے. اور صرف فیمیلز کو نہیں کرنی پڑتی، میلز کو بھی کرنی پڑتی ہے. میل ہراسمنٹ بھی ہے، میل کو بھی پرابلم آتی ہے، صرف فیمیل کو پرابلم نہیں آتی. تو یہ قطعاً یہ چیز ذہن سے نکال دیجئے کہ صرف آپ کو پرابلم آتی ہے یا آپ باہر نکلتے ہیں تو آپ کو فیس کرنی پڑتی ہے. نہیں، یہ پرابلمس پہلے سے موجود ہیں، مارکیٹ میں ہیں، اور وہ میل ہو یا فیمیل ہو دونوں کو ہینڈل کرنی پڑتی ہیں. ہاں، دونوں کی ہینڈلنگ کا طریقہ کار مختلف ہے. میل اس کو اور طریقے سے ہینڈل کرتا ہے، فیمیل اس کو اور طریقے سے ہینڈل کرتی ہے. So we need to learn, we need to reassess, we need to reanalyze what we can do, how can we react and how can we respond. We have to learn the difference کہ ریاکٹ کرنے اور ریسپونڈ کرنے میں کیا فرق ہے. آج کے ٹاپک میں صرف ایک ہی جو مزے کی بات آپ کو بتاؤں گا. میں یہ نہیں دعویٰ کرتا کہ میری ساری باتیں بڑی پروڈکٹیو ہوں گی، لیکن چلیں کچھ تو ہو جائیں گی، کوئی ایک دو بات آپ کو پسند آ جائے گی جس پہ آپ عمل کرنا شروع ہو جائیں گے. لرن دا ڈفرنس بٹوین ریئیکٹنگ اینڈ ریسپونڈنگ. میں نے کیا کہا؟ یو ہیو ٹو لرن دا ڈفرنس بٹوین ریئیکشن اینڈ ریسپونس، کہ ویئر ٹو ریئیکٹ اینڈ ویئر ٹو ریسپونڈ. تو یہ بڑا کی اس میں بات ہے سمجھنے کے لیے کہ ریئیکٹ کرنے اور رسپونس کرنے میں فرق ہوتا ہے. زیادہ تر لوگ ریئیکٹ کرتے ہیں، جبکہ اکثر لوگ جو ہے وہ بہت کم لوگ ہیں جو رسپونڈ کرتے ہیں. اپنے ارد گرد نظر دوڑائیے، ہوگی کوئی نہ کوئی فیمیل کوئی میل ایسا ہوگا، یہ نہیں ہو سکتا نہ ہوگا.
دیکھنے کے لیے نگاہ چاہیے، پہلے غور کرنا پڑتا ہے کہ کہاں پہ کون ریئیکٹ کر رہا ہے، کون رسپونڈ کر رہا ہے. ریئیکٹ تو ہم لوگ سارے کرتے ہیں، ایسے ہی ہو گیا، یہ نہیں کرنا چاہیے، وہ نہیں کرنا چاہیے، وہ نہیں ہونا چاہیے، یہ کیا، یہ نہیں ایسا ہونا چاہیے. رسپونڈ ہوتا ہے کہ آپ کسی حکمت عملی کے تحت کوئی ایکشن کرتے ہیں، آپ ٹائم لیتے ہیں، آپ فوری طور پر جواب نہیں دیتے کسی چیز کا، آپ اسٹریٹجک تھنکنگ کرتے ہیں، آپ سوچتے ہیں کہ اس کا حل کیا ہے اور یہ پرابلم تو اسی طرح رہے گی، اس کا سلوشن کیسے نکالنا ہے. تو یہ بیسیکلی جو میں آپ کو جو ایڈوائس کروں گا یہاں پہ اس سیشن کے توسط سے کہ رسپونڈ اور ریئیکٹ کرنے میں فرق جانیے. دیکھیے دس از دا لاسٹ سیشن آف دس ایئر 2020، اس لحاظ سے بھی چلیں ایک اچھی اپرچونٹی ہے کہ یہ بڑا ایزی تھا، میں آپ کے لیے کریئر کاؤنسلنگ کے لحاظ سے کچھ پوائنٹس نکال لیتا، کسی بک سے لکھ لیتا، انٹرنیٹ سے سرچ کر لیتا، تو جن میں ان میں سے ہو سکتا ہے کئی پوائنٹس آپ آلریڈی فیملیئر ہوتے اور آپ کہتے ٹھیک ہے چلیں جی کاشف صاحب نے کچھ ہمیں نئے پوائنٹس بتا دیے، کچھ ہم نے پہلے پڑھے ہوئے تھے. میں I want to tell you the things which nobody tells you, nobody have told you before، کہ چیزوں کو اس طرح لیا جائے. میں نے کہا نا کہ آپ چیزوں کو جب اس طرح سیکھیں گے نا تو پھر میری طرف سے نہ میں نے آپ کی جاب پہ کوئی انگلی اٹھائی، نہ میں نے آپ کی گھرداری پہ کوئی انگلی اٹھائی، نہ میں نے آپ کے کاروبار کرنے پہ کوئی انگلی اٹھائی. آپ کا جو دل کرتا ہے آپ کریں، لیکن آپ جب تک وہ کرنے سے پہلے آپ کی کوئی کسی طرح ایموشنل ٹریننگ نہیں ہوگی نا، ایموشنز کی سٹیبلٹی نہیں آئے گی آپ کے اندر، آپ کو ریئیکشن اور ریسپونس کا فرق نہیں آئے گا، تب تک آپ جو مرضی کر لیں آپ کو پرابلمس بھی بڑے آئیں گے، آپ کو مسائل کا سامنا بھی کرنا پڑے گا اور آپ کو کوئی حل بھی نہیں ملے گا، اور آپ دیوار سے سر پٹک پٹک کر پاگل ہو جائیں گے، گھر کے کام کر کے پاگل ہو جائیں گے، جاب کر کے پاگل ہو جائیں گے. کوئی بندہ آپ کو سمجھے گا ہی نہیں، ہر بندہ آپ کو کوئی مغرور کہے گا، کوئی بدتمیز کہے گا، کوئی بد لحاظ کہے گا، کوئی بد زبان کہے گا اور کوئی بد اخلاق کا ٹیگ آپ پر لگا دے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ کو چیزیں تو ساری صحیح نظر آ رہی ہیں، لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ میں نے ریئیکٹ کب کرنا ہے اور ریسپونڈ کب کرنا ہے. یہ چیزیں جب آپ سیکھ جائیں گے تو پھر آپ، مجھے یقین ہے، میں دعویٰ کر کے کہہ سکتا ہوں کہ آپ پر جو لقب لگتے ہیں، جو ٹیگ ملتے ہیں آپ کو، وہ ملنے بند ہو جائیں گے. آپ کا جو ہے وہ آپ کی عقل اور آپ کی پرسیپشن کو لوگ ماننے بھی لگ جائیں گے، انسپائر ہونے لگ جائیں گے. لیکن اس کے لیے آپ کو اپنے اندر تھوڑا ٹھہراؤ لانا پڑے گا، تھوڑا تحمل لانا پڑے گا. آپ کو ریئیکشن کی بجائے ریسپونس کی طرف دیکھنا پڑے گا، اور پھر لوگ آپ کی باتوں سے، آپ کی عقل سے، آپ کی دانش سے، آپ کی آبزرویشن پاور سے انسپائر ہو سکتے ہیں. امپریس فوری طور پہ بندہ ہو جاتا ہے، انسپائر لانگ ٹرم ہوتا ہے، اور وہ آہستہ آہستہ ہوتا ہے، فوری طور پہ نہیں ہوتا. تو اس لیے میں اپنی کانورسیشن کو جو کہ یہاں تک کلوز کرنا چاہوں گا کہ یاد رکھیے کہ متاثر کرنے کی خواہش جو ہے نا، یہ انسان کو تباہ کر دیتی ہے، یہ انسان کو خراب کر دیتی ہے. وہ کوئی بھی ہو، میں ہوں یا آپ ہوں، اگر متاثر کرنے کی خواہش سے میں سیشن کروں گا نا تو وہ شاید لمیٹڈ سیشنز ہوں، 2 4 5 10 15 20 کر لوں گا، تھک جاؤں گا، کہیں رک جاؤں گا، رسپانس آنا بند ہو جائے گا، انویٹیشنز آنی بند ہو جائیں گی. ہاں اگر گائیڈ کرنے کی نیت سے، اگر بہتری کی نیت سے، یہ میرے اندر ہے، یہ میں اس کو شو نہیں کر سکتا، تو اگر اس نیت سے کروں گا نا تو میرے بولنے میں تاثیر ہوگی، میری باتوں میں اثر ہوگا. آپ لوگ اس چیز کو ہو سکتا ہے ایک بات کو پک کر لیں، کسی دوسری بات کو پک کر لیں اور آپ دوبارہ مجھے سننا پسند کریں. کیوں؟ کیونکہ میرا مقصد یہ ہے کہ آپ کو گائیڈ کیا جائے، آپ کو بتایا جائے. آپ لوگ ہمارا مستقبل ہیں، آپ لوگ ہماری نیو جنریشن ہے، تو آپ لوگوں کو ہم نہیں بتائیں گے. ہم نے چلے ہمیں کوئی نہیں ملا تھا اس وقت، اب مل گئے ہیں ہمیں، استاد مل گئے ہیں اتنے اچھے، اتنے نامی گرامی استاد، قاسم علی شاہ صاحب، واسف علی واسف صاحب، اشفاق صاحب، یہ سارے ہمیں استاد مل گئے ہیں. تو پھر ہم کیوں نہ یہ بانٹیں کہ ہمیں جو استادوں سے ہمیں
فیض ملا, جو ہمیں ان سے افکار ملے, ان کو کیوں نہ ہم لوگ بانٹیں, کیوں نہ ڈسٹریبیوٹ کریں. یہ ہمارے تو ہے ہی نہیں, ہمارے پاس تو تھا ہی کچھ نہیں, تو یہ تو استادوں کو ماننے کے بعد آیا ہمارے پاس, تو ہم اس کو کیوں اپنے پاس رکھیں, ہم تو یہ ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں. تو وہی اللہ تعالیٰ نے سمجھ لیں کہ آپ کو, آپ کے اندر طلب رکھی, آپ کے اندر فکر رکھی, ہمارے اندر بھی یہ طلب رکھی, فکر رکھی, ہم بھی کہیں پہنچے تھے سننے کے لیے, کہیں پہنچتے ہیں سننے کے لیے, اور ساتھ ساتھ ہم نے بھی بولنا شروع کر دیا. لہٰذا جو طلب والے ہیں وہ ہمارے ساتھ کنیکٹ ہو گئے, جو بولنے والے ہیں وہ طلب والوں کے ساتھ کنیکٹ ہو گئے. تو اس لیے میں کانورسیشن کو کلوز کروں گا یہاں پہ کہ کریئر کاؤنسلنگ کو صرف اس طرح نہ لیجئے کہ یہ جاب ہے, یہ پیسے کمانے ہیں. پیسے کمانا بھی ایک سکل ہے, اور یہ آپ اس وقت تک نہیں سیکھ سکتے جب تک یو ڈونٹ لرن ہاؤ ٹو ہینڈل پیپل, ہاؤ ٹو ہینڈل all kind of people around you. They can be your in-laws, they can be your mother and father, they can be your brother and sisters. یہ سارے لوگ ہو سکتے ہیں, اس میں صرف آپ کے سسرال یا جاب والے نہیں آتے, آپ کے گھر والے بھی آتے ہیں. آپ کو وہیں سے ایموشنل ٹریننگ حاصل کرنی ہے, اپنے بہن بھائیوں سے, اپنے ماں باپ سے, لیکن آپ کو اصل جو چیز ہے وہ ہے اپنے شعور کو سنبھالنا, اور اس پہ کیسے ریئیکٹ کرنا ہے اور کیسے رسپونڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے جی, میں اپنی کانورسیشن کو یہاں پہ کلوز کرتا ہوں, اور آپ لوگوں کے سوال جواب کو ویلکم کرتا ہوں. جی مس ماریہ نوشین. جی سر, سب سے پہلے بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہوں گی کہ آپ نے بہت ہی زبردست کانسیپٹ یہاں پہ استعمال کی اپنی گفتگو میں, دیٹ واز ریئیکشن اینڈ رسپانس. تو یہاں پہ ہمارے سننے والوں کو آپ کلیئر کر دیں کہ ریئیکشن اور رسپانس کا آپ کیا مطلب لیتے ہیں, کہ یہ کوئی بھی انسیڈنس ہوتا ہے, کوئی بھی سچویشن ہوتی ہے, تو ہمیں ریئیکشن کو نہیں, رسپانس کو سامنے رکھنا چاہیے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں, آپ نے سوال پوچھا ریئیکشن اور رسپانس میں فرق بتائیں ہمیں. اب ریئیکشن وہ چیز ہے جو ہم لوگ روزمرہ چیزوں میں کرتے ہیں. کوئی بھی بندہ ہمیں کوئی بھی غلط بات کہتا ہے, کوئی بھی غلط کام کرتا ہے, تو ہم اس پہ فوری ریئیکٹ کرتے ہیں, نہیں جی اس کو ایسے کرنا چاہیے تھا, یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا, یہ ایسے کرنا چاہیے تھا. اب وہ بھی بندہ آگے سے ہمیں, کیونکہ ہم کم اتھارٹی میں ہے, میں ایک گھر کی بات کر رہا ہوں, ایک گھر کے سسٹم میں, جاب میں تو ایک علیحدہ چیز آتی ہے نا, میں گھر کے سسٹم کی بات کر رہا ہوں کہ آپ کا بھائی بہن یا فار ایگزامپل بعض پیرنٹس ہیں نا ہمارے, تو چونکہ ہمارے پاس شعور ہے, ہم چیزوں کو پرسیو کرتے ہیں, نئی جنریشن ہے, چیزوں کو زیادہ اچھے طریقے سے دیکھتے ہیں, لیکن جو ہی ہمارے اندر شعور آتا ہے, ہم اسی جگہ پر وہی چیزیں ہوتی ہوئی دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو ہمیں ان میں غلطیاں نظر آنے لگ پڑتی ہیں, ہم ان کو جج کرنے لگ پڑتے ہیں, چاہے ہمارے دوست ہوں, ہمارے بہن بھائی ہوں, یا ہمارے ماں باپ, ایون ہم اپنے ماں باپ کو بھی جج کرنے لگ پڑتے ہیں, اور فوری طور پہ مشورہ دیتے ہیں, فوری طور پر نصیحت کرتے ہیں, فوری طور پر کسی کو روکتے ہیں, کسی کو ٹوکتے ہیں, کسی کو ڈانٹتے ہیں. یہ ہے ریئیکشن. اب رسپانس کا مطلب ہے کہ آپ کا طے شدہ ایک ریئیکشن ہے. کیا ہے رسپانس جو ہے, یہ طے شدہ ریئیکشن ہے, اور طے شدہ ریئیکشن ہمیشہ تبھی آ سکتا ہے کہ جب آپ ریئیکشن پر کنٹرول کرنا سیکھیں. پہلے آپ اپنے فوری ریئیکشن پر کنٹرول کرنا سیکھیں. فوری طور پر آپ کو رسپونڈ کرنا ہو سکتا ہے نہ آئے, لیکن پہلے آپ کو اپنے فوری ریئیکشن کو کنٹرول کرنے کی عادت ڈالنی پڑے گی اپنے آپ کو. پھر آپ کو یہ ایبلٹی مل جائے گی, آپ کے اندر یہ فہم ڈیولپ ہو جائے گا. جب آپ کو غصہ آئے گا, آپ اس کو جذب کر لیں گے, آپ خاموش ہو جائیں گے. کچھ جگہوں پہ آپ یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ سر جی کیسے پتہ چلے کہاں پہ خاموش ہونا ہے, کہاں پہ بولنا ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلے آپ نا اپنے فوری ریئیکشن پہ کنٹرول کریں. یہ نہیں کہ آپ 100% کنٹرول کر سکتے ہیں, لیکن چلیں 50, 60, 70% اس کو کنٹرول کریں. اپنے غصے کو, غصہ آئے گا آپ کو, یہ غلط ہو رہا ہے, یہ نہیں صحیح ہو رہا ہے, یہ نہیں ہو رہا, یہ ایسے ہو رہا ہے, تو آپ اس کو جذب کریں, کنٹرول کریں, ٹالریٹ کریں, تحمل سے کام لیں. پھر سوچیں کہ اب اس پہ کرنا کیا ہے. جب آپ اپنے غصے پہ قابو کر لیں گے نا, جو فوری طور پہ آپ کو بولنے پہ مجبور کرتا ہے, اس ایموشن کو کنٹرول کر لیں گے آپ, تو پھر آپ کو خود بخود یہ آگاہی ہوگی کہ آگے میں نے کیا بولنا ہے اور کیسے بولنا ہے. پہلے آپ نے اپنے ریئیکشن کو لیٹ کرنا ہے. اگر فوری طور پہ دیتے ہیں تو اس کو 1 منٹ بعد کریں, 2 منٹ بعد کریں,
1 घंटे बाद करें, लेकिन करें ज़रूर। मैं ये तो कभी भी नहीं कह रहा ना आप रिएक्ट ना करें, मैं कह रहा हूँ रिस्पॉन्ड करें। आप रिस्पॉन्ड करें थोड़ी देर बाद कि जी थोड़ी देर पहले ये हुआ था तो मैंने ये नोट किया था कि ये गलत हुआ है, तो क्यों ना इस तरह कर लिया जाए। तो ये एक ऐसा तरीका है कि जो आपकी अकल पे भी क्या कहते हैं इतराज नहीं उठेगा, और अगला बंदा हो सकता है अपनी गलती की तस्खीह कर ले। मैं आपको मिसाल दे देता हूँ ना, छोटी सी बच्चे की मिसाल दे देता हूँ कि बच्चा, मेरा बेटा है ना, मेरा कोई गलत काम करे तो एक तो तरीका है मैं फौरन उसको डांटूं कि खबरदार तूने ये काम क्यों किया, तुझे ये नहीं करना चाहिए। एक उसने किया, मैं उसको डांट नहीं रहा, मैं उसको देख रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ, और उसको मैंने एक देखा गौर से कि भाई ये तुम गलत कर रहे हो, मैंने इशारे से कहा उसको। तो अब वो बाज नहीं आया, मैं 2 घंटे बाद या 3 घंटे बाद या थोड़ी देर बाद उसको बैठ गया, तो बेटा थोड़ी देर पहले आपने ये किया था, ये काम ऐसे करना चाहिए था आपको, मुझे लगता है वो गलत किया आपने, ये तो ऐसे करना चाहिए था। तो अच्छा फौरी तौर पे तो वो बच्चा नहीं मानेगा, लेकिन अगर मैं 2 घंटे बाद उसको ये बात समझाऊं ना, तो वो ऑटोमेटिकली 50% से ज्यादा चांसेस हैं वो आपकी बात समझ जाएगा कि इन्होंने मुझे कितने अच्छे तरीके से समझाया है, मुझे टोका नहीं, मुझे डांटा नहीं, रिएक्ट नहीं किया। तो वो बच्चा इस तरह एक तो आपकी बात भी सुनेगा, सीखेगा, और वो खुद भी ये सीख जाएगा कि रिएक्शन नहीं मैंने भी देना, मैंने भी रिस्पॉन्ड करना है, क्योंकि मेरे माँ बाप रिस्पॉन्ड करते हैं। आप अपने इर्द गिर्द गौर करके देख लीजिए, वो बच्चियां, वो बच्चे जो मजाजन बड़े ठहराव के मालिक हैं, उनके माँ बाप रिएक्ट नहीं करते, रिस्पॉन्ड करते हैं। ये फर्क होता है। जब आपके बड़े रिएक्ट करेंगे तो आप भी रिएक्ट करेंगे, जब वो रिस्पॉन्ड करेंगे आपको भी रिस्पॉन्ड करना आ जाएगा। ठीक है जी। जी मिस मारिया। जी, थैंक यू वेरी मच सर। आंसर सलीम कहती हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि किस बात पे रिएक्ट करना है और किस पे रिस्पॉन्ड करना है, और बात का सही वक़्त पे हम इस्तेमाल कैसे हम कर सकते हैं? बिल्कुल, बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है। मैंने इसका जवाब ऑलरेडी एक हिंट में भी दिया है कि ये सवाल पैदा होगा आपके ज़हन में, और होना भी चाहिए, कि इसका मतलब है कि आप मेरी बातों को गौर से सुन रहे हैं और सोच रहे हैं कि हमें कैसे पता चले कब रिएक्ट करना है, कब रिस्पॉन्ड करना है। अब देखिए, हर इंसान के साथ एक मैकेनिज्म लगा हुआ है, जिसके ज़रिए अल्लाह ताला उस इंसान को फ़हम अता करते हैं, आगाही अता करते हैं, और आपको ये बताते हैं कि कहाँ क्या करना है। ये इंसान की जो वो जो छठी हिस्सा है, सिक्स सेंस कहते हैं, या विजडम आई कहते हैं, दनाई हिकमत की, वो तभी ऑन होती है कि जब आप अपने रिएक्शन पे कंट्रोल करते हैं। जब आप सारी उम्र रिएक्शन, कई लोगों को आपने देखा होगा सारी उम्र रिएक्ट करते रहते हैं, और उनमें ना तो फहम डेवलप होता है, ना ही कोई वो हिकमत अमली बना पाते हैं, ना ही वो चीजों को हैंडल कर पाते हैं। सारी जिंदगी उनकी शोर मचाते हुए गुजर जाती है। ऐसे मर्द भी होते हैं, ऐसी फीमेल्स भी होती हैं, सारी जिंदगी कंप्लेंट करते हुए गुजर जाती है। तो मैं ये कहा कि आप अपने रिएक्शन पे कंट्रोल करें ना पहले, उस आदत पे कि आप किसी भी बात पे फौरी रिएक्ट ना करें। बस आप ये कोशिश करें कि नहीं नहीं, मैंने अपने आप से ये वादा किया हुआ कि मैंने फौरी तौर पर रिएक्ट नहीं करना। एक बात, दो बात, तीन बात, कोई बात नहीं। आप अगर कहीं पे आपको लगता है नहीं यहाँ तो मुझे करना ही चाहिए, तो आप कर ले, कोई बात नहीं। मैं ये तो कह ही नहीं रहा कि आप आज से 0% रिएक्ट करना शुरू कर दें। मैं ये कह रहा हूँ कि आप इस सोच को, इस फिक्र को अपने जहन में रखें। आप अपने 50% बातों में रिएक्ट करना बंद कर दें। जब आप रिएक्ट करना बंद करेंगे ना, आपको पहले बात कि आपकी एक आदत डेवलप हो जाएगी कि आप कम रिएक्ट करेंगे, आपको जज़ब करना आएगा, आपको बर्दाश्त करना आ जाएगा, आपको टॉलरेट करना आ जाएगा। और जब आप टॉलरेट करना सीख जाएंगे ना, तो खुद ब खुद आपके अंदर एक मैकेनिज्म लगा हुआ है, एक सिस्टम लगा हुआ है, कुदरत ने लगाया हुआ है, वो आपको आगाही देगी, आपको ख्याल देगी। आप सोचे ना, ख्याल किधर से आता है? आपके जहन में ख्याल किधर से आता है? अच्छा ख्याल किधर से आता है और बुरा ख्याल किधर से आता है? आप नमाज पढ़ी होती है, बाज़ दफा आपको ख्याल आ जाता है। आप कोई काम कर रही होती हैं, आपको अच्छा ख्याल आ जाता है, बुरा ख्याल भी आता है। लेकिन आप कभी सोचे आपने, आपको अच्छा ख्याल किधर से आता है, आपको बुरा ख्याल किधर से आता है? तो ये नफ्स और रूह की जंग है। तो अच्छा ख्याल भी इंसान के दिल में आता है, और आपको अपनी वो इमोशनल कैफियत को, जो गुस्से वाली कैफियत है, वो रिएक्शन वाली कैफियत है, उसको जब कंट्रोल करना सीख जाएंगे तो आप अच्छे ख्याल के मालिक बन जाएंगे। वो अच्छा ख्याल ज्यादा देर आपके पास आएगा। फिर आपको खुद ब खुद पता चलेगा कि कहाँ पे बोलना है, कहाँ पे नहीं बोलना। पहले चुप कर जाए, चुप करने की आदत डालें।
پھر آہستہ آہستہ آپ کو خود ہی پتہ چلے گا کہاں پہ بولنا ہے کہاں پہ نہیں بولنا. کوئی بندہ بار بار تھوڑی آپ کو آ کے بتا سکتے جی یہاں پہ بولے یہاں پہ نہیں بولے. پہلے ریئیکشن کو کنٹرول کریں پھر ساری چیزیں آپ کو ملیں گی. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ. جی تھینک یو سر. ایک اور کوشچن ہے کہ سم ٹائمس جب خاموشی اختیار کر لی جاتی ہے تو مینٹلی ہم ڈسٹرب ہو جاتے ہیں, اس چیز سے کیسے بچیں؟ خاموشی میں نا پرابلم پتہ کیا آتی ہے, میں یہ بھی کمال سوال آپ نے کیا کہ جب خاموشی اختیار کی جاتی ہے تو ایک تو مجھے مس ماریہ تھوڑا سا دوبارہ ریپیٹ کر دیجئے گا کہ آپ نے کہا خاموشی اختیار کی جائے تو کیا ہوتا ہے. جی جی, جب سم ٹائمس جب خاموشی اختیار کر لی جاتی ہے تو ہم مینٹلی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں, اس سے کیسے بچیں؟ اچھا اچھا ٹھیک ہے. یہ دیکھیں ظاہری طور پر آپ کے اختیار میں چیزیں نہیں ہوتی, آپ کو دبا دیا جاتا ہے, آپ کو پریشرائز کیا جاتا ہے, یا آپ کو کسی وجہ سے چپ کروا دیا جاتا ہے کہ خاموشی اختیار کریں. تو آپ خاموش تو ہو جاتے ہیں لیکن آپ چونکہ اپنی اندرونی کیفیت پہ قابو نہیں کر پاتے, اس کا کنٹرول نہیں حاصل کر پاتے, تو آپ کی ظاہری کیفیت اور اندرونی کیفیت میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. تو اس لیے آپ کو بعض دفعہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ بڑی اکڑو ہے, بڑی مغرور ہے, اس کو تمیز نہیں ہے بات کرنے کی. حالانکہ آپ تو مجبوری میں خاموش ہو جاتے ہیں لیکن آپ وہ اظہار نہیں کر پاتے کہ بتا نہیں پاتے کہ دیکھو نہ میں مغرور ہوں نہ میں اکڑو ہوں, میں تو مجبوری سے خاموش ہو گئی ہوں. تو وہ آپ کی انٹرنل کیفیت ہے جو آپ کو ڈرائیو کرتی ہے بار بار. آپ کے چہرے پہ جو ایکسپریشن بڑے سخت ہوتے ہیں, بڑے روڈ ہوتے ہیں, اور آپ حالانکہ اندر سے آپ بے بس ہوتے ہیں لیکن باہر سے وہ جو ایکسپریشنز آتے ہیں نا آپ کے چہرے پہ, آپ کی باڈی لینگویج میں, کہ آپ سارے کام کر رہے ہیں لیکن بڑے آرام سے گھٹے گھٹے انداز سے, آپ تھک بھی جاتے ہیں, آپ مایوس بھی ہوتے ہیں, آپ غصہ بھی چڑھتا ہے کہ اس طرح کیوں نہیں ہو رہا. تو یہی اصل میں آپ کی اندرونی کیفیت ہے جو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتی. اسی کو تو کنٹرول کرنا ہے تاکہ آپ اپنا موڈ بنائیں بھی یا آپ خاموش ہوں تب بھی آپ جو ہے وہ آپ پر لقب نہ لگائے جائیں, آپ پر ٹیگ نہ لگائے جائیں جی آپ جو ہے وہ مغرور ہیں یا آپ تھکے نہ. دیکھیں کسی بھی چیز کو دل سے قبول کرنا پڑتا ہے. آپ یہ دیکھیں آپ کا اختیار کتنا ہے, آپ کے اختیار میں کیا کیا چیزیں ہیں. میں فیمیلز کو اکثر یہ کہتا ہوں کہ آپ بیٹا ضرور دیکھا کریں کہ آپ کا اختیار کتنا ہے. آپ کا شعور زیادہ ہے, پرسیپشن زیادہ ہے, اختیار اللہ نے کم دیا ہے. اب جس کو اختیار زیادہ دیا اس کو شعور تھوڑا کم دیا, اب جس کو شعور تھوڑا زیادہ دیا اس کو اختیار تھوڑا کم دیا. تو یہاں پہ آپ ڈپریشن میں بھی جاتے ہیں جب آپ کے پاس آپ کو شعور زیادہ ہو, آپ کو چیزیں زیادہ پتہ لگ رہی ہوں لیکن آپ کا عمل ممکن نہ ہو, پھر آپ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. اور جب آپ کو دبایا جائے, اتھارٹی استعمال کر کے آپ کو خاموش ہونے پہ مجبور کیا جائے, پھر بھی آپ پریشان ہوتے ہیں, تھک جاتے ہیں, کیونکہ آپ کا بولنا لوگوں کو اریٹیٹ کر رہا ہوتا ہے. تو اس لیے آپ کو سچویشن کو ایکسیپٹ کرنا ہے, اپنے اختیار کو دیکھنا ہے کہ وہ کتنا ہے, اس لحاظ سے آپ نے ریئیکٹ کرنا ہے یا بولنا ہے. آپ نے مقابلہ نہیں کرنا کسی سے, آپ نے موازنہ نہیں کرنا کسی سے, آپ نے اپنی صورتحال دیکھنی ہے. ہر بندے کی صورتحال مختلف ہے. تو اس لیے آپ کو اپنی اندرونی کیفیت پر کنٹرول حاصل کرنا ہے. وہ کیسے ہوگا؟ ایکسیپٹنس سے, اپنے اختیار کے تعین سے, اپنے ایموشنز پر کنٹرول کرنے سے. آپ کو انشاءاللہ آپ دیکھیں, غور کریں, آپ کے ارد گرد جو عورتیں بڑی ایموشنلی سٹیبل ہیں یا بڑا ٹھہراؤ ہے, آپ انہیں آبزرو کریں, آپ ان سے پوچھیں, ان کے پاس بیٹھیں, بڑی عورتوں کے پاس بیٹھا کریں, سنا کریں, پھپھو مامی جو بھی کوئی آپ کو لگے بڑی سیانی عورت ہے, بڑے ٹھہراؤ سے پیش آتی ہے, یہ ریئیکٹ نہیں کرتی, آپ ان کے پاس بیٹھا کریں, ان سے سیکھا کریں. دیکھیں یہ انٹرنیٹ میڈیا یہ ساری جو چیزیں سکھا رہے ہیں یہ آپ کی لائف میں کام نہیں آتی. یہ تو آپ ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے کے لیے سیکھ رہے ہیں چیزیں سارے ہم لوگ. تو وہ چیزیں سیکھیں جو آپ کی لائف کو بہتر کریں. ٹھیک ہے جی. جی مس ماریہ. جی تھینک یو سر. سر یہاں پہ ایک اور کوشچن آیا ہوا ہے کہ کیا کوئی ایسی سچویشن بھی ہوتی ہے جہاں پہ ہمیں انسٹنٹلی ریئیکٹ کرنے کی ضرورت ہو؟ اچھا ہو سکتی ہے, بالکل آ سکتی ہے کوئی ایسی سچویشن, لیکن میرا خیال ہے کہ جب آپ کو ریئیکٹ کرنا یا رسپونڈ کرنا آ جائے نا
تو پھر آپ کو خود ہی پتہ چل جاتا ہے، بلکہ آپ اس سچویشن میں آپ سگنلز دیتے ہیں، آپ منہ سے نہیں کہتے، آپ اپنی باڈی لینگویج سے، اپنے انداز سے. دیکھیں آپ کی کیفیت اندر سے کنٹرول نہیں ہوگی نا، آپ کے ایموشن، جو غصے والا ایموشن، نفرت والا ایموشن بار بار وہ آپ کو نا کوئی ایکشن پہ مجبور کرتا ہے. آپ سب سے پہلے یہ کوشش کریں کہ آپ اپنے آپ کو خود ڈرائیو کریں، آپ کے ایموشنز نہ ڈرائیو کریں آپ کو، آپ ان ایموشنز کو کنٹرول کریں اور گاڑی کا کنٹرول حاصل کریں خود. کوئی آپ کی گاڑی آپ کو پکڑ کے نہ چلائے کہ اس طرح رائٹ موڑو لیفٹ موڑو، آپ کو کوئی ہپناٹائز نہ کرے. ہمارے ایموشنز ہمیں ہپناٹائز کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم فوری طور پر ریئیکٹ کرتے ہیں. جب آپ سیکھ جائیں گے نا ایسا ایسا رسپونڈ کرنا، پھر آپ کو دیکھیں ریئیکشن ہمیشہ نقصان دہ ہے، وہ کوئی بھی ہو، میں ہوں یا آپ ہوں. آج کے دور میں کہیں پر بھی، جاب پہ، بزنس میں، گھر میں، ریئیکشن بڑا خطرناک ہے، فوری طور پر ریئیکٹ کرنا. پھر اگلے بندے اپنی اتھارٹی کا استعمال کر کے آپ کو دبا دیتے ہیں. اس لیے فوری ریئیکشن پہ کنٹرول کریں. یہ مت ڈھونڈنے کے جی کوئی تو سچویشن ہوگی جس میں ہم فوری ریئیکٹ کر سکے. یہ آپ اپنی ویکنیس کو قابو نہیں کرنا چاہ رہے. آپ کہہ رہے ہیں نہیں نہیں کوئی تو سچویشن ہوگی جہاں پہ ریئیکٹ کریں، کیونکہ میری تو عادت ہے، میں تو فوراً ریئیکٹ کر دیتی ہوں. تو نہیں کریں، آپ ریئیکشن پہ کنٹرول کریں، پھر دیکھیں آپ کو کتنا مزہ آئے گا سچویشن کو ہینڈل کرنے میں. جی مس ماریا نیکسٹ. جی سر، ماشاء اللہ بہت زبردست ایکسپلین کیا آپ نے. ہپنوٹائز ٹرم یوز کیا، تو یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کوئی اگلا جو ہے ہمیں ہپنوٹائز کر رہا ہے یا وہ اپنے مقصد کے لیے نہیں استعمال کر رہا، ہمیں پازیٹیو ہی ہے اس کا رسپونڈ ہے، کیسے پتہ چلے گا؟ دیکھیں پہلی بات ہے، ہپناٹائز کی میں نے ٹرم استعمال کی کہ کوئی آپ کے ایموشنز آپ کو ہپناٹائز کرتے ہیں، دوسرے نہیں آپ کو ہپناٹائز کرتے، آپ کے ایموشنز کرتے ہیں. اور دوسری کیا چیز آپ کو مرواتی ہے یا کسی کے جال میں پھنساتی ہے یا کسی کے ٹریپ میں پھنساتی ہے. یاد رکھیے کہ آپ کے پاس، میں نے شروع میں اپنی کانورسیشن سٹارٹ کرتے ہوئے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پرسیپشن پاور دی ہے. آپ 1 سیکنڈ کے 8ویں حصے میں یہ جج کر سکتے ہیں کہ اگلا بندے کی نیت کیا ہے. ٹھیک ہے، جب آپ کو ججمنٹ ہو جاتی ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا کہ پھر بھی آپ دھوکہ کھا جاتے ہیں. تو دھوکہ کیوں کھاتے ہیں؟ دھوکہ ہم اپنی نفس کی حسلتوں کے ہاتھوں کھاتے ہیں. ٹھیک ہے، مجھے جب تک کسی سے مفاد ہے تو مجھے اس کی جو نیگیٹو چیزیں ہیں وہ نظر نہیں آئیں گی. اگر مجھے کسی بندے سے مفاد ہے، مجھے اس سے کوئی کام ہے، کام نکلوانا ہے، تو ظاہر ہے اگلا بھی اسی کسی مقصد کے تحت آپ کے ساتھ جڑا ہوگا. آپ اس کے ساتھ کسی مقصد کے تحت جڑے ہیں تو وہ بھی آپ کے ساتھ کسی مقصد کے تحت جڑا ہوگا. تو جب آپ اپنا کام نکلوا رہے ہیں، وہ اپنا کام نکلوا رہا ہے، اسی دوران آپ کی جنگ تو ہو رہی ہے، تو کئی چیزیں اگنور ہوگی. اچھا، اگر دھوکے سے بچنا ہے نا، آپ نے ٹریپ ہونے سے بچنا ہے، یا یہ دیکھنا ہے کہ اگلا بندہ آپ کو یوز کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، تو آپ برائے مہربانی سامنے والے بندے سے جو بھی مفاد ہے نا اس کو ختم کریں یا اس کو پسے پشت رکھ دیں. اپنا مفاد نہ حل کرائیں کسی سے. کوئی بندہ آپ کو ملا، بات چیت ہوئی، سلام دعا ہوئی، یا کوئی ریلیشن ایسا ہے، تو آپ سب سے پہلے نا اس پہ ایموشنلی اگر ڈیپینڈنٹ ہیں، کوئی رشتے ہوتے ہیں نا ان پہ ایموشنلی ڈیپینڈنٹ بھی ہوتے ہیں، ماموں، چاچو، پھپھو، تایا، مامی، ان پہ ایموشنلی بھی ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. تو پہلی بات ہے ایموشنل ڈیپینڈنسی کم کریں. اور دوسری بات ہے اس رشتے سے کوئی بھی مفاد نہ رکھیں، بغیر مفاد کے ان کو ملیں، ڈیلی ملیں، ویسے بیٹھیں گپ شپ کریں. آپ کو خود ہی پتا چل جائے گا کہ اگلا بندے کو آپ سے کیا مفاد ہے. وہ تب پتا چلے گا جب آپ اپنے مفاد سے آزاد ہوں گے یا اپنے مفاد کو پسے پشت ڈالیں گے کہ یار مینوں جیڑا بھی ادھر کام میں فی الحال سائڈ تے رکھیے نا، فی الحال چیک کریے کہ اینو تے نہیں میرے نال کوئی کام، یہ میرے ساتھ کتنا سنسیئر ہے. تو بے لوس ہو کے مل کے دیکھیں، آپ کو پتا چل جائے گا. جی ماشاء اللہ سر. ایک کوشچن ہے سر کہ یہاں پہ کسی بچے نے کیا ہوا ہے کہ ہاؤ کین وی ہیو کنسسٹینسی. اچھا، کنسسٹینسی جو ہے نا یہ اتنی جلدی نہیں آتی، ٹائم لگتا ہے اس کو آنے میں. کنسسٹینسی آتی ہے کہ آپ پازیٹیو بندوں کی محفل میں رہیں، پازیٹیو بندوں کے ساتھ کنیکٹڈ رہیں، پازیٹیو پلیٹ فارمز پہ رہیں، اور اپنے آپ کو بار بار یہ ڈیلی اپنے آپ کو یہ ریفریش کریں اپنی میموری کو کہ میں نے یہ کرنا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو سوچ بھی دی ہے، فکر بھی دی ہے، لیکن آپ نے عمل میں جلد بازی نہیں کرنی. آپ عمل جلدی کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے پرابلم ہو جاتی ہے اور لوگ آپ کو پھر تنگ کرتے ہیں یا آپ کو دباتے ہیں.
تو کنسسٹنٹ کسی بھی کام میں کنسسٹنٹ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے سامنے بڑی پکچر ہو اس کام کی. فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں جی میں کھانے میں کنسسٹنٹ ہونا چاہتی ہوں, کھانا پکانے میں کنسسٹنٹ ہونا چاہتی ہوں میرا دل میں, لیکن آپ کے ذہن میں جب تک بڑی پکچر نہیں ہے نا کھانے سے ریلیٹڈ کہ یار میں انشاءاللہ ایک دن اس فیملی کی سب سے زیادہ اچھی کھانا بنانے والی مشہور ہونا چاہتی ہوں, میرا نام لیا جائے تو لیا جائے کہ یہ بندی ہر ڈش بنا لیتی ہے. اگر یہ بڑی پکچر, یہ مقصد, یہ ٹارگٹ آپ کے ذہن میں سیٹ ہو گیا نا کہ یار انشاءاللہ میں اس دن کہ ایک دن آئے گا کہ اس فیملی میں ہر بندہ جو بھی ہے جیسا بھی ہے وہ آپ کی تعریف کرتا ہے یا تنقید کرتا ہے, لیکن آپ نے تنقید سے تنگ آ کے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ میں آئی ول بی دا ون ان دس فیملی ہو ول بی نیمڈ ایز اے بیسٹ کوک ان دس فیملی. یہ ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں کھانے کی. یا میں کیک بہترین بناتی ہوں تو میں ہر بندے کو کیک بنا کے بھیجوں تاکہ یہ لوگ مجھے جانا جائے کیک کے نام سے. تو آپ کسی بھی معاملے میں کنسسٹنٹ تبھی ہو سکتے ہیں جب اس معاملے میں کوئی بڑی پکچر آپ کے سامنے ہو, کوئی بڑا ٹارگٹ آپ کے سامنے ہو. ہمیشہ بڑا ٹارگٹ ہی آپ کو کنسسٹنٹ کرتا ہے, ادروائز بہت مشکل ہوتا ہے. بندہ سٹارٹ کرتا ہے, رک جاتا ہے, شروع ہوتا ہے, پھر گر جاتا ہے, تھک جاتا ہے. وہ ہم اس لیے زیادہ ہوتا ہے کہ ہم زیادہ تر چیزوں سے امپریس ہو کر ہم موازنہ کرنے کی نیت سے کوئی بھی کام کرتے ہیں تو وہ پھر ایک دن, 2 دن, 3 دن کیا پھر بند کر دیا. جیسے فرض کریں میں نے کسی کو دیکھا جی وہ جم جا رہا ہے, اس کا باڈی بڑی اچھی ہے, تو میرے ذہن میں بھی خیال آیا میری بھی باڈی اچھی ہونی چاہیے, مجھے بھی جم جانا چاہیے. اب یہ خیال چونکہ مجھے دیکھ کے آیا, مقابلہ کرنے کی غرض سے آیا, یہ نہیں آیا کہ یار میں اس چیز سے لانگ ٹرم میں کیا مقاصد حاصل کرنا چاہتا ہوں. تو میں ہو سکتا ہے 4 دن, 5 دن, ہفتہ, 15 دن, ایک مہینہ میکسیمم جم جاؤں پھر چھوڑ دوں کہ یار چل چھاڑ پر یار انہیں تو پتہ نہیں محنت کی تھی میرے کو نہیں ہوتا. تو یہ چیز ہے کہ آپ جو بھی مشن رکھیں, جو بھی ٹارگٹ رکھیں, آپ موازنے کی نیت سے نہ رکھیں, متاثر کرنے کی نیت سے نہ رکھیں, اپنی بہتری کی نیت سے کریں. پھر دیکھیں آپ کیسے اس میں جو ہے وہ آگے ایکسل کرتی ہیں. ٹھیک ہے, نیکسٹ. جی سر. سر نیکسٹ امبر بطول کا کوشچن ہے کہ لڑکیاں جو ہیں وہ ایموشنلی ویک ہوتی ہیں, جلدی رونا شروع کر دیتی ہیں, تو ہاؤ وی کین کنٹرول آور ایموشنز. اچھا, انسان بیسیکلی نا سیٹ آف ایموشنز ہی ہے, ہر بندے میں ایموشنز ہی ہیں, میل ہو یا فیمیل ہو. لڑکیاں چونکہ ان کی حصیں بڑی تیز ہوتی ہیں, احساس بڑا ان میں ہوتا ہے, تو وہ جب کوئی چیز ان کے بس سے باہر ہوتی ہے تو وہ رونے لگ پڑتی ہیں یا مایوس ہو جاتی ہیں. میں نے اسی لیے کہا نا کہ ڈپریشن سے بچنے کے لیے, مایوسی سے بچنے کے لیے, پریشانی سے بچنے کے لیے آپ بیٹا پہلے دیکھیں کہ آپ کا سرکل آف انفلوئنس کیا ہے اور سرکل آف کنسرن کیا ہے. میں نے کیا کہا, اپنا ایریا آف انفلوئنس اور ایریا آف کنسرن. انفلوئنس ہوتا ہے کہ آپ کس کس کو متاثر کر سکتی ہیں یا آپ کس کس کو اپنے اخلاق سے, اپنی عادات سے, اپنے انداز سے کس کو متاثر کر سکتی ہیں, جو آپ کے نیئرسٹ سرکل ہوتا ہے, آپ کے رشتے دار ہو گئے, آپ کے بہن بھائی, ماں باپ. اور ایریا آف کنسرن ہوتا ہے کہ جی وہ ملک کے حالات, یونیورسٹیز, کریئر, جاب پہ جانا ہے, یہ ہے باہر کی سوچے, ایریا آف کنسرن. اب ہم ایریا آف کنسرن پہ زیادہ فوکس رکھتے ہیں اور ہمارا اتنا اختیار نہیں ہوتا جیسے, اور ہمارا جو ایریا آف انفلوئنس ہوتا ہے وہاں پہ ہم فوکس ہی نہیں کرتے. آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, واصف علی واصف صاحب میرے استاد ہیں, ان کے پاس ایک بندہ آیا تو آ کے بڑا پریشان تھا, تو بیٹھا تو آپ نے چائے منگوائی, تو وہ کہتا ہے کہ واصف صاحب میں بڑا پریشان ہوں. تو آپ نے بولا کیوں پریشان ہیں آپ؟ تو اس نے کہا واصف صاحب پاکستان کے حالات بڑے خراب ہیں, تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ کیا بنے گا پاکستان کا, میں بڑا پریشان ہوں. تو آپ نے اتنی دیر میں چائے آ گئی, تو آپ نے اس سے پوچھا کہ کیا تمہاری وجہ سے خراب ہوئے ہیں حالات؟ نے کہا نہیں. تو آپ نے پھر پوچھا کہ کیا تمہاری وجہ سے یا تم ٹھیک کر سکتے ہو ان کو؟ اس نے کہا نہیں, بالکل نہیں. تو انہوں نے کہا پھر چائے پی, پھر پریشان کیوں نہ تو. بات یہ ہے کہ ہم نا اکثر پریشانیاں ہم نے خود پالی ہوتی ہیں, ہمارا اختیار نہیں ہوتا ان پہ, لیکن ہمیں چونکہ پتا ہوتا ہے نہیں جی غلط ہو جانا, اینج نہ ہو جائے, اینج نہ ہو جائے. یہ آپ کو اپنے, جب تک آپ اپنی حدود کا تعین نہیں کریں گے نا, اپنے اختیار کا تعین نہیں کریں گے کہ آپ کا کس پہ اختیار ہے کس پہ نہیں ہے, تو پھر آپ پریشان ہی رہیں گے, آپ روتے ہی رہیں گے, آپ ڈپریشن میں رہیں گی.
فرض کریں آپ کی بہن یا بھائی کو غلط کام کر رہا ہے، دیکھیں اب اصولی طور پہ آپ کی اپنے بھائی یا بہن پہ کوئی اختیار نہیں ہے. یہ بات وقتی طور پہ شاید آپ کو لگے کہ سر ریا کی گل کہنے کے کہ آپ ایک دفعہ سمجھاتے ہیں وہ نہیں سمجھتا، 2 دفعہ سمجھاتے ہیں نہیں سمجھتا، آپ چھوڑ دیں اس کو. آپ پھر بھی آپ پریشان رہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں، امی کو کہتے ہیں ابو کو کہتے ہیں، وہ خام خام مخالفت مول لے لی آپ نے اپنے بھائی یا بہن کی. بھئی آپ نے سمجھا دیا، آپ نے امی کو انڈائریکٹلی بتا دیا کہ یہ غلط کر رہے، بس آپ کی ذمہ داری یہاں تک ہے، اس سے آگے نہیں ہے. آپ اگر وہ کنویں میں چھلانگ لگا رہا ہے تو آپ اس کو بچانے کی کوشش کر لی، آپ نے کوشش ہی آپ کی ذمہ داری تھی. ہو سکتا ہے اس نے چھلانگ لگانی ہو سکتا ہے اس کے نصیب میں چھلانگ لکھی ہو سکتا ہے چھلانگ لگا کے اس کو کچھ ملنا ہو، شعور ملنا ہو، کچھ سبق ملنا ہو جو آپ کو تو چھلانگ سے پہلے ہی مل گیا یا آپ کو اپنی چھلانگوں سے مل گیا. تو اس میں بھی ہو سکتا ہے اپنی چھلانگ لگا کے اس چیز کو حاصل کرنا ہو، تو وہ آپ کی فکر سے یا آپ کی پریشانی سے تو نہیں وہ سیکھے گا. تو اس لیے اپنے اختیار کا تعین کریں، اپنی حدود کا تعین کریں کہ اپنی عقل دانش کس کس پہ استعمال کرنی ہے، کس پہ نہیں کرنی، کون آپ کی بات کو ویلیو دیتا ہے، کون آپ کو نہیں دیتا. تو اس وجہ سے آپ کی پریشانیاں کم ہوں گی، آپ کی مایوسی کنٹرول میں ہوگی، آپ کا ڈپریشن کنٹرول میں ہوگا. جی نیکسٹ. جی، نیکسٹ کوشچن یہاں سے کیا گیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ دنیا پہ ٹرسٹ نہیں کرنا چاہیے، دنیا والوں پہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن وداؤٹ ٹرسٹ بھی ہم کسی کو انٹرسٹیبل سمجھ لیں تو وہ ایک یہ پہلو آ جاتا ہے کہ ہم خود نیگیٹیوٹی میں چلے جاتے ہیں. تو اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ اچھا ٹرسٹ جہاں تک اب مس پاریہ یہ زیادہ تر چونکہ مرحلے فیمیلز ہیں تو میں آپ لوگوں کے لیے بیٹا یہ ایڈوائز کروں گا کہ آپ لوگ کسی پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے. آپ لوگ کسی پہ آج کی سوسائٹی میں آپ لوگ کسی انجان انسان پہ، انجان کیا میں بعض دفعہ میں بڑے ہارش تھوڑا سا ہو جاتا ہوں کہ آپ ایون اپنی فیملی کے بندوں پہ بھی بعض دفعہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے. آپ صرف اپنے ماں باپ پہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں، آپ میں بھی اپنے بھائی بہن پہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں، لیکن آپ بہنوں پہ بھی ٹرسٹ کرنا بڑا مشکل ہو گیا. آپ آج کے دور میں آپ نے کش ڈرامہ اگر ہم نے دیکھا ہو تو آپ کو پتا چلے گا کہ بہنوں پہ بھی ٹرسٹ کرنا مشکل ہے. تو ٹرسٹ تو بالکل کرنا انسان کی فطرت ہے، انسان کو ٹرسٹ کرنا پڑتا ہے. تو کوئی بات نہیں، دھوکا ہوگا تو ٹرسٹ کرنے کے بعد جب دھوکا ملے نا تو تب کمپلینٹ نہ کریں، تب آگے بڑھیں، سیکھیں کہ یہ غلطی دوبارہ نہیں کرنی تو آگے بڑھیں. ایک پہ ٹرسٹ کیا دھوکا ہوا، دوسرے پہ کیا، یہ میں آپ کی سہیلیوں کی بات کر رہا ہوں، دوستوں کی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ انجان بندوں پہ اس طرح ٹرسٹ کریں، میں سہیلیوں کی بات کر رہا ہوں، فیمیل کی بات کر رہا ہوں. ایک دوست پہ ٹرسٹ کیا، دوسری پہ کیا، تیسری پہ کیا، چوتھی پہ کیا، چاروں پہ ٹرسٹ فیل ہو گیا، میں گارنٹی دیتا ہوں پانچویں دوست آپ کو ٹرسٹ والی ملے گی. کیوں؟ کیونکہ آپ نے 4 ڈسٹرسٹ والی لڑکیوں کو بھگتایا، ان کو برداشت کیا، ٹالریٹ کیا، سیکھا. سیکھتے سیکھتے آپ ایسی جگہ پر آ جائیں گی کہ آپ کو 5ویں اور 6ٹھی دوست ٹرسٹ والی ملے گی. لہٰذا ٹرسٹ کرنے کے لیے آپ کو ڈسٹرسٹ سے گزرنا پڑتا ہے، اس کے بغیر آپ ٹرینڈ نہیں ہوں گے. آپ اگر ہر دفعہ دھوکا کھاتے ہیں تو آپ کو اپنے مفاد، اپنے لالچ، اپنے اندر دیکھنے کی ضرورت ہے کہ میں شاید پرابلم میرے ساتھ ہے، میں سیکھ نہیں پا رہی، میں بار بار وہی غلطی کرتی ہوں جو میں پہلے کر آتی ہوں، اس لیے ہر دفعہ مجھے وہی رزلٹ ملتا ہے جو پہلے ملتا ہے. لہٰذا سیکھیں اور آگے بڑھیں، کمپلینٹ نہ کریں، تو آپ کو انشاءاللہ ٹرسٹ والے بندے بھی ملیں گے. جی نیکسٹ. جی ماشاء اللہ سر، بالکل پازیٹیوٹی کا قدرت صلہ کبھی نہ کبھی ضرور دیتی ہے، تو اس لیے بی پازیٹیو. تو جب کوئی ہم کام سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کا ہمیں تجربہ نہیں ہوتا، سب ہمیں کہتے ہیں کہ یہ نہ کرو، ٹھیک نہیں ہے. تو ہم پھر کیسے ہمت پیدا کریں اپنے اندر کسی بھی کام کو سٹارٹ کرنے سے پہلے؟ اچھا اس کام کو سٹارٹ کرنے کے لیے اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ اکثر جو بڑے بڑے لوگ کام کرتے ہیں ان کو شروع کرتے وقت لوگوں نے ہمیشہ انہیں ڈسکریج ہی کیا ہے. ایون کہ وہ اپنی فیملی بھی ہوتی ہے وہ آپ کو ڈسکریج ہی کرتی ہے، لیکن اف یو کنٹینیو دیٹ تھنگ کنسسٹنٹلی تو وہی لوگ آپ کو بعد میں کہتے ہیں یار نہیں آپ کا فیصلہ تو بڑا اچھا تھا. تو اس لیے آپ اپنی نیت ٹھیک رکھیں، آپ یہ دیکھیں کہ میں یہ کام کیوں کرنے جا رہی ہوں، اپنے کام کا کیوں دریافت کریں. اگر وہ کیوں ٹھیک ہے نا کہ اس میں آپ کی بہتری ہے اور باقیوں کی بھی بہتری ہے،
اس میں کسی کا نقصان نہیں ہے، اس میں کسی کی مطلب کسی کو ہرٹ نہیں کرنا، اس میں کوئی اچھا کام ہے جو وقتی طور پر شاید لوگوں کو سمجھ نہ آئے، تو آپ اس جب کیوں تلاش کر لیں گے نا اپنے کام کا، آپ کو اپنی نیت کا پتہ چل جائے گا، اپنے آپ کا یقین بڑھ جائے گا کہ یار میں نے ٹھیک کام کیا ہے۔ آپ چونکہ لوگوں کی باتوں سے بالکل آپ کو ڈسٹریکٹ کرتی ہیں لوگوں کی باتیں، کہ لوگ آپ کو بعض دفعہ آپ کے غلط کام کو بھی صحیح تعریف کر کے تو یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ آپ صحیح کر رہے ہیں، حالانکہ آپ غلط کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے آپ کو کنسسٹنٹ رہنے کے لیے، اپنے اندر یقین پیدا کرنے کے لیے، آپ جو بھی کام کریں اس کا وائے ضرور دریافت کریں کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں، یہ کیا وجہ کیا ہے یہ کرنے کی۔ اگر وہ وجہ ٹھیک ہے، اگر وہ وجہ صرف آپ کا ذاتی مفاد نہیں ہے، اس میں اور بھی بہتری ہے، سب کے لیے بہتری ہے، آنے والے وقت میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ بہتری ہے، تو اس کو بولنے کی بجائے، ایکسپلین کرنے کی بجائے، وضاحتیں دینے کی بجائے کہ جی تہاڈا ہی بھلا ہے، تہاڈا ہی بھلا ہے، نہیں، آپ کنٹینیولی وہ کام کریں، کنسسٹنٹلی کام کریں، تو وہی لوگ جو پہلے مخالفت کر رہے تھے وہی آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، جی آپ نے فیصلہ اچھا کیا۔ جی نیکسٹ۔ جی ماشاء اللہ، ویل ایکسپلینڈ سر۔ نیکسٹ راہیلا ارشد کا کوشچن ہے کہ سم ٹائمز وی بیکم بائسڈ فار اینی ون، ہاؤ کین وی بیکم ان بائسڈ؟ اچھا، بائسڈ پتہ کیوں انسان ہوتا ہے؟ کہ جب انسان کسی سے ایموشنلی کنیکٹڈ ہو جاتا ہے، یا کسی سے کوئی مفاد وابستہ کر لیتا ہے، کسی سے کوئی کام، کوئی لالچ، کوئی اس طرح کا کام ہوتا ہے، تو یا کسی کی کوئی بات اچھی لگ جائے تو ہم ایموشنلی بائسڈ ہو جاتے ہیں اس کے بارے میں۔ ہمیں بائسڈ یہ نقصان دیتی ہے ہمیں، کیونکہ ہم جب کسی کا بھی ساتھ دیتے ہیں تو وہ اس کی اپنی خامیاں بھی تو ہوتی ہیں، تو ہم ایک پارٹی کا ساتھ دیتے ہیں، دوسری پارٹی، فرض کریں ایک بہن کا ساتھ دیا دوسری بہن کے مقابلے میں، اب دیکھیں ہیں تو دونوں بہنیں آپ کی، اس میں بھی اچھی باتیں ہیں، اس میں بھی اچھی باتیں ہیں، تو آپ ایک نیوٹرل شخصیت کا کردار ادا کرنے کی کوشش کیا کریں، کوشش کریں کہ چیزوں کو بڑے زاویے سے دیکھیں، چھوٹے زاویے سے نہ دیکھیں۔ میں نے بہت وہ بات کی نا ریئیکشن والی، جب آپ ریئیکشن پہ کنٹرول کریں گے نا اپنے، تو آپ کو خود بخود چیزوں کی ججمنٹ ہوگی، آپ کو پتہ چلے گا کہ کون آپ سے کتنے زیادہ وابستہ ہے، کون کتنا کم وابستہ ہے، کون کتنا سنسیئر ہے، کون آپ کی بات سننا چاہتا ہے، کون آپ کو صرف سنانا چاہتا ہے۔ یہ جب آپ چیزیں کنٹرول کریں گے نا ریئیکشن پہ، تو پھر یہ ان ساری چیزوں کا ادراک آپ کو ہوگا، اور آپ کو خود ہی سارا پتہ چل جائے گا کہ کہاں پہ میں نے کیسے چلنا ہے، کیا کرنا ہے، اور کیسے اپنے ایموشن کو میں نے نیوٹرل رکھنا ہے۔ کسی کا ساتھ نہ دیں، صرف حق کا ساتھ دیں کہ یار جو بات صحیح ہے میں اس کا ساتھ دوں گی، اور کوشش کریں مخالفت نہ لیں، ڈپلومیسی سے کام لیں نا۔ آپ دیکھیں منافقت اور مصلحت میں نا صرف نیت کا فرق ہے۔ آپ اکثر کسی کا ساتھ اس لیے دیتے ہیں کہ یہ حق ہے، یہ سچ ہے، میں تو سچ کا ساتھ دیتی ہوں، آپ کو ہو سکتا ہے آپ کو سچ کا مشاہدہ ہی غلط کرایا جا رہا ہو، آپ کو دکھائی غلط جا رہا ہو، حالانکہ سچا دوسرا ہو، لیکن آپ کو یہ سچا لگ رہا ہے، تو اس لیے فوری طور پر کسی کا ساتھ دینے کی بجائے اگر آپ یہ سمجھ بھی رہی ہیں کہ یہ بندہ ٹھیک ہے تو اس کا اظہار نہ کریں، ایکسپریس کرنے میں دیر کریں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ صحیح کون ہے اور غلط کون ہے۔ سو اپنے اگر آپ ذہن میں اندر دل میں کسی کے ساتھ باعث تو ہو بھی گئے ہیں نا، تو اس کو ایکسپریس نہ کریں فوری طور پہ کہ میں تیرے نال ہوں، میں وہ خلاف ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ اس کو کنٹرول کریں، اندر رکھیں، چھپ کر چیزوں کا مشاہدہ کریں، پھر آپ کو پتہ چلے گا یار میں تے اے نو سمجھا سی ایسا ہی ہے، حالانکہ بندہ تو دوسرا ٹھیک ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ جی ماشاء اللہ، زبردست سر۔ نیکسٹ ہے جی کہ کسی کو کنونس کرنے کے لیے کس چیز کو کنسیڈر کرنا چاہیے؟ کیا چیز کنسیڈر کرنی چاہیے؟ اچھا، بات سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے کنونس کیوں کرنا ہے کسی کو؟ آپ کیوں کنونس کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ کسی کو کنونس کر کے امپریس کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ اپنی ایبلٹی کی دھاک بٹھانا چاہتے ہیں؟ کیا آپ کسی کو متاثر کرنا چاہتے ہیں؟ اگر یہ ساری خواہشات ہیں تو پھر معذرت کے ساتھ میں اس کنونس کرنے کا بالکل ہی ساتھ نہیں دوں گا۔ آپ کسی کو کنونس مت کریں، آپ لوگوں کو اچھی بات کہہ کے، حق بات کہہ کے پیچھے ہٹ جائیں، لوگ خود ہی کنونس ہو جائیں گے۔ دیکھیں میں نے ایک بات بڑی زبردست پڑھی، خود سے خدا تک ایک کتاب ہے ناصر افتخار صاحب کی، وہاں پہ انہوں نے ایک بات کہی کہ سچ کا ہمیشہ مشاہدہ ہوتا ہے،
سچ نہ آپ کا ہوتا ہے نہ میرا ہوتا ہے. میں کہوں گا تو وہ میرے الفاظ ہوں گے, شاید میرے ایموشنز ہوں گے اس میں, آپ بولیں گی تو آپ کے الفاظ, آپ کے جذبات ہوں گے, تو وہ نہ میں آپ کا سچ مانوں گا نہ آپ میرا سچ مانے گی. سچ کا صرف مشاہدہ ہوتا ہے, اور مشاہدہ صرف خاموشی سے ہوتا ہے. تو اس لیے آپ خاموشی سے مشاہدہ کریں اور آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ کیا چیز کیسے چل رہی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. جی نیکسٹ. جی سر، بعض اوقات اس طرح سے ہوتا ہے کہ سچویشن جو ہوتی ہے وہ ایسے ہوتی ہے کہ ہمارے حق میں چیزیں نہیں جاری ہوتی، اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ انڈرسٹینڈ لوگ نہیں کر رہے ہوتے اور ہمیں لوگ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمارا اس بات سے کہ ہم استعمال ہی ہوتے رہے کوئی چارہ بھی نہیں ہوتا. تو کیا اس میں ہم نیت رکھ سکتے ہیں کہ یہ نیت رکھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں استعمال ہو رہا ہوں لیکن میں اپنی نیت یہ بنا لیتا ہوں کہ خدمت کر رہا ہوں، استعمال نہیں ہو رہا. تو کیا اس چیز کو ایسے ہم اپنے مائنڈ میں سیٹ کر سکتے ہیں نیت اچھی رکھ کے، تو اس کا صلہ ملے گا، یا اس کا صلہ ایسے ملے گا کہ ہم برداشت کر رہے ہیں اس چیز کو؟ دیکھیں بات آپ کی نا دو مختلف زاویوں میں جا سکتی ہے. آپ نے ایک تو بات کی, اگر آپ کی بات سے خدمت کو نکال دوں نا میں, تو پھر تو ٹھیک ہے کہ آپ اپنی نیت اور کیفیت کو صحیح رکھ کے چلتے جائیں کہ یا اللہ مینوں پتہ ہے میں نے یوز کیتا جا رہا ہے لیکن میں بہتری واسطے کام کر رہی ہوں, یا میں اس کی بہتری رشتوں کی بہتری ہے. یاد رکھیں آپ کے نزدیک خدمت آپ کے رشتوں کی بہتری ہے پہلے, پھر بعد میں کہیں. آپ اگر رشتوں کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے, رشتوں کے ساتھ آپ کی پرابلم ہے, اور آپ باہر لوگوں کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں, تو پھر معذرت کے ساتھ یہ پھر دکھاوا ہے, یہ متاثر کرنے کی خواہش ہے. کہ خدمت پہلے گھر سے سٹارٹ ہوتی ہے. آپ نے گھر کے ریلیشنز کو مینج کرنا ہے, ٹالریٹ کرنا ہے. کہیں پہ آپ کو لگ رہا ہے استعمال ہو رہی ہوں, ہو جائیں, لیکن ہاں آپ دیکھیں آپ کو یہ آپ کی زندگی میں یہ سچویشن بڑی دفعہ آئے گی کہ آپ کو لگے گا کہ اگلا بندہ مجھے انڈرسٹینڈ نہیں کر رہا اور میں صحیح کر رہی ہوں لیکن وہ مجھے سمجھ نہیں رہے. یہ بڑی دفعہ آپ کی زندگی میں سچویشن آئے گی. یہی تو آپ نے مینج کرنی ہے کہ آپ چیزوں کو خود کنٹرول نہیں کر سکتے, آپ کو چیزوں کو چھوڑنا پڑتا ہے. جتنا پکڑیں گے اتنا پریشان بھی ہوں گے. آپ کو چیزوں کو چھوڑنا پڑتا ہے کہ یار میں نے اپنی طرف سے صحیح کر دیا, اب اللہ جانے اور اللہ کا کام جانے. اللہ پہ چھوڑنا سیکھیں چیزوں کو, خود کنٹرول نہ کریں. خود کنٹرول کرنے سے پھر اور لوگ بھی آپ کی لڑائی میں شامل ہو جائیں گے, پھر وہ آپ کو نیچا دکھائیں گے, آپ پہ الزامات لگائیں گے, آپ کو بدنام کریں گے. تو اس لیے چیزوں کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں. یہ شر کا دور ہے, اور بڑے بڑے لوگ شیطان صفت دیکھیں اللہ انسانوں کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے تو شیطان بھی انسانوں کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے. نفس کا راج ہے, اور بڑے بڑے لوگ شیطانوں جیسے کام کرتے ہیں. آپ کس سے مقابلہ کریں گے؟ یا تو آپ بھی شیطان بن جائیں, ہاں بھی فل ٹائم ٹھیک ہے جی میں دیکھ لوں گی, میں یہ کر لوں گی, میں وہ کر لوں گی. اگر آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یو آر آن دا وے ٹو گاڈ, آپ اللہ سے رجوع رکھتے ہیں, آپ اللہ سے ڈرتے ہیں, اللہ سے محبت کرتے ہیں, تو پھر آپ کو چیزیں اللہ کے لیے چھوڑنی پڑتی ہیں. پھر آپ کو اپنی انا اور یہ مقابلہ اور موازنہ چھوڑنا پڑتا ہے کہ اللہ میں اپنی طرفوں بیسٹ دیتا ہے, ہوں تو جانے تے تیرا بندہ جانے, میں کر دیتا بس. ٹھیک ہو گیا جی. جی سر بالکل، لیکن میرا پوائنٹ یہ ہے کہ جو ابھی کلیئر نہیں ہوا کہ آپ افیکٹ ہو رہے ہوتے ہو بہت زیادہ اس استعمال ہونے کے عمل سے، لیکن آپ یہ جو آپ نے چھوڑنے والی چیز کہی ہے یہ کنسسٹنٹلی کرتے رہتے ہو، لیکن کبھی کبھی کیونکہ یہ آپ دل سے کر رہے ہوتے ہو اور آپ اپنی اچھی نیت رکھ کے کر رہے ہوتے ہو، پھر بھی آپ کو دماغ کبھی کبھی پٹی پڑھاتا ہے کہ تم بہت افیکٹ ہو رہے ہو اور تمہیں اسٹینڈ لینا چاہیے، لیکن دل پھر اس لڑائی میں جیت جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ نیت سچی ہے، تو کوئی یہاں بات نہیں، استعمال ہو جاتا ہوں، یہاں پہ گھاٹے نا کا آپ سودا کو ہم کر لیتے ہیں. یہاں پہ آپ کو ٹھیک ہے دل کی سننی چاہیے. دماغ جو ہے نا وہ ہمیشہ لینے کی بات کرا, دل جو ہے وہ دینے کی بات کرتا ہے. اچھا یہاں پہ نا آپ کا میری زندگی میں کافی ایسی سٹیجز آتی ہیں جہاں پہ مجھے خود نہیں پتا چلتا میں نے کیا کرنا ہے, کہیں پہ وہ غلط تو نہیں ہو رہا, کہیں پہ میری کوشش میں کوتاہی تو نہیں. حالانکہ مجھے یہ پتا ہوتا ہے کہ میری نیت ٹھیک ہے, لیکن مجھے یہ پتا ہوتا ہے کہ یار یہ کام نہیں صحیح ہو رہا, اس طرح تو میں جو ہے وہ یوز ہو رہا ہوں یا میرا بھی نقصان ہو سکتا ہے. اچھا یہاں پہ مشورہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. آپ مشورہ کرنے کے لیے نا آپ کے پاس ایک تو بندہ ہونا چاہیے, کوئی آپ کی دوست, کوئی آپ کی سسٹر, کوئی آپ کی کوئی رہنما, کوئی ٹیچر, آپ کی استاد. آپ مشورہ ضرور کر لیا کریں. کیونکہ مشورہ جو لیا جاتا ہے نا, اگلا بندہ ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو سے دیکھ کر آپ کو مشورہ دیتا ہے کہ آپ اس طرح یہ کر لیں. ہر بندے سے مشورہ نہیں کرنا چاہیے,
لیکن آپ کے پاس کوئی ایک تو بندہ ہونا چاہیے جس سے آپ مشورہ کر لیں کہ آپ کو جہاں پہ نہ سمجھ آئے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، تو آپ کے پاس اگر کوئی بندہ ہوگا نا تو آپ کو بڑی آسانی ہوگی. ادروائز پھر وہی بات ہے کہ آپ نیت ٹھیک رکھیں، آپ اپنے دل کی مانیں، پھر بھی نقصان ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ مجھے عقل دے دے، مجھے فہم دے دے، مجھے نہیں سمجھ آتی، میں تو نیک نیتی میں خلوص میں استعمال بھی ہو جاتی ہوں. تو یہ پھر سیکھنے، جب بندہ سیکھتا رہتا ہے نا تو پھر بندے کو عقل اور فہم بھی آ جاتی ہے کہ یا اللہ تو مجھے عقل اور فہم دے دے. اللہ دیتے ہیں آپ کو، لیکن اس کے لیے آپ کو تھوڑا تحمل کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے، تھوڑا اپنے ریئیکشن پہ کنٹرول کرنا ہے، اپنی جلد بازی پہ کنٹرول کرنا ہے. پھر اللہ آپ کو فہم بھی دیتا ہے، آپ کو دنائی بھی دیتا ہے. آپ اپنے، میں نے کہا آپ اپنے ارد گرد دناؤ عورتوں کو ڈھونڈا کریں، جو سیانی عورتیں جو فیصلہ کرتی ہیں، جو بڑے آرام سے تحمل سے چیزوں کو ہینڈل کرتی ہیں، آپ ان سے سیکھا کریں. جی تھینک یو نیکسٹ. ویری مچ سر، زبردست. سر ایک بینڈ کا کوشچن ہے یہاں کے پازیٹیو وے میں اگر کوئی چیز بھائی کوئی اچھی چیز نہیں کر رہا اور اسے کنونس کرنا، نکالنا ہے اس چیز سے، اس سچویشن سے، تو کیسے کیا جائے؟ اچھا یہ میں نے چونکہ کانورسیشن میں بھی ذکر کیا کہ آپ نہیں نکال سکتے اپنے بھائی کو یا بہن کو. اگر وہ کوئی غلط کام کر رہا ہے نا، آپ کا چھوٹا بھائی ہے، بڑا تو ویسے بھی نہیں مانے گا نا آپ کی بات. چھوٹا ہے، آپ کو پتا ہے وہ غلط کر رہا ہے، لیکن آپ نے ایک دفعہ سمجھایا، 2 دفعہ سمجھایا، وہ نہیں سن رہا. اب بات یہ ہے کہ آپ نے مخالفت بھی نہیں مول لینی. اب ایک طریقہ تو یہ ہے کہ امی ابو جا کے دس دے سیدھا، تو وہ بھائی بھی آپ کے خلاف ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے امی ابو اس کی بات زیادہ مانتے ہوں بھائی کی، تو وہ آپ کو، امی ابو کو بھی آپ کے خلاف کر دے گی، یہ اینج کر دی، اینج کر دی، اینج کر دی. تو آپ نے تو خام خواہ اپنے گلے مصیبت مول لے لی کہ آپ نے کچھ کیا بھی نہیں اور آپ غلط بھی ثابت ہو گئے. اس لیے بہن بھائیوں کے معاملے میں آپ کو بڑی احتیاط سے کام دینا پڑتا ہے. اگر کوئی کام غلط ہو رہا ہے آپ ان کو سمجھائیں ضرور، انڈائریکٹ وارننگ دیں، دیکھو یہ صحیح نہیں ہو رہا، غلط ہو سکتا ہے، اس کے نتائج اچھے نہیں ہیں. اگر پھر بھی نہیں ہوتا تو پھر آپ انڈائریکٹلی کوئی ایسا بندوبست کریں میسج پہنچانے کا اپنی والدہ تک، اپنے والد تک، اپنے بھائی تک، کہ ان کو یہ پتا بھی نہ چلے کہ آپ نے بتایا اور ان کو یہ پتا بھی چل جائے کہ ہو کیا رہا ہے. تو آپ اس طرح مینج کریں. اگر کسی کی بہتری چاہنی ہے تو پیچھے رہ کے، آگے بڑھ کے اور اپنے آپ کو نمایاں کر کے نہ بہتری چاہیں کسی کی، وہ پھر پرابلم ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. تھینک یو ویری مچ سر، بہت زبردست. یہاں پہ راہیلہ پوچھتی ہیں کہ زندگی میں کوئی استاد ہونا ضروری ہے؟ پھر استاد کبھی کبھار ہمارا ذہن سوال کرنے لگتا ہے، شاید یقین کم ہونے لگتا ہے، کسی پر بھی اعتبار نہیں رہتا. سر اس سچویشن میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں استاد نہیں خراب ہوتا، اصل آپ کا اپنا یقین خراب ہوتا ہے. آپ کسی کو مان نہیں پاتے. آپ کی عقل جو ہے وہ کسی ایک بندے کے پیچھے نہیں چل پاتی. میں یہ نہیں کہتا آپ کی زندگی میں کوئی استاد ضرور ہونا چاہیے، میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ آپ کو اپنے سے بہتر کسی کو ماننا چاہیے. وہ آپ کا بھائی ہو، آپ کے والد ہو سکتے ہیں، آپ کا خمد ہو سکتا ہے، یا آپ کا کوئی ٹیچر ہو سکتا ہے. یہ 3-4 پرسنالٹیز اسپیشلی یہ فیمیلز کے لیے، کہ آپ کی زندگی میں ضروری نہیں کہ کوئی مینٹور ہو، کوئی ٹیچر، کوئی میل ٹیچر ہو. آپ کی زندگی میں کوئی ایسا بندہ ہونا چاہیے جسے آپ اپنی عقل سے زیادہ مانتے ہیں. اگر آپ صرف اپنی عقل کو مانتے ہیں تو پھر آپ کسی کو نہیں مانیں گے. پھر آپ ہر بندے کو چیک کریں گے، اس کو بھی چیک کریں گے، ایک ہی بات کا مشورہ 4 بندوں سے لیں گے. تو یہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کا اپنا یقین ڈسٹرب ہے، آپ کی اپنے اندر کی کیفیت ڈسٹرب ہے، آپ کسی کو مان نہیں پا رہے، آپ اپنی عقل کے ہاتھوں پھنسے ہوئے ہیں. تو اس لیے آپ اپنی عقل کو سرنڈر کریں اور کسی ایک بندے کو مانے تو صحیح نا، مانے تو صحیح نا. ماننے سے آپ کی کیفیت بہتر ہوگی، اگلے بندے کو فائدہ ہو نہ ہو. دیکھیں آپ قاسم علی شاہ صاحب کو کئی بندے صرف اس لیے، کئی بندے کہتے ہیں وہ نہیں جی قاسم علی شاہ صاحب تے اے گال کر دینے تے اسی مندے ہی نہیں ہے. تو دیکھیں آپ کے ماننے یا نہ ماننے سے آپ ڈسٹرب ہو رہے ہیں. قاسم علی شاہ کا تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا، وہ تو اپنے کام کر رہا ہے. تو اس لیے آپ کسی کو استاد بنانے سے اس کو نہیں اتنا فرق پڑتا، آپ کو فرق پڑتا ہے، آپ کی کیفیت کو، آپ کی عقل کو، آپ کے نفس کو، آپ کے تکبر کو فرق پڑتا ہے. تو اس لیے آپ اپنی کیفیت پر غور کریں کہ آپ کسی کو استاد کیوں نہیں مان پا رہی. آپ کو ہر استاد میں خرابی نظر آ رہی ہے، یا آپ کو ٹرسٹ نہیں ڈیولپ ہوتا ماننے کے لیے اپنے آپ سے دستبردار ہونا ہوتا ہے، اس میں ٹرسٹ نہیں ہوتا.
ٹھیک ہے جی نیکسٹ. جی نیکسٹ کسی کا کوئی کوشچن ہے تو یا تو رائٹ کر لیجئے یا مائک کھول کے کر لیجئے کوشچن. جی کسی کا کوئی کوشچن ہے اور؟ میرا خیال ہے کافی کوشچن سارے لڑکیوں نے جی پوچھ جی لیے ہیں سر جو تھینک یو ویری سوالات مچ تھے سر. ان کے. تو تھینک یو بہت ویری مچ شکریہ سر. آپ کا مس ماریا, یہ بڑا اچھا سیشن. مجھے ہوپ فلی آپ ضرور اس کی فیڈ بیک بھی دیجیے گا. مجھے خوشی ہوگی یہ جان کر کہ میرا پہلا سیشن تھا انسٹیٹیوٹ آف موٹیویشن کے ساتھ اور 2020 کا آخری سیشن تھا, اور میرے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ میں آئی ایم ایڈریسنگ ٹو دا فیوچر آف پاکستان, کہ آپ لوگ ہمارا مستقبل ہیں, آپ لوگ ہماری نیکسٹ جنریشن ہیں. تو اگر آپ لوگ ان میں سے کوئی بھی ایک بات کو بھی اپنے پاس رکھ لیں تو میرا خیال ہے کہ اس کا ثواب, اس کی سارا اجر مجھے بھی ملے گا, مس ماریا کو بھی ملے گا, سب کو ملے گا. تو دعاؤں کے ساتھ یہ سال جیسا بھی تھا, لیکن آنے والا سال جو ہے وہ آپ کی زندگیوں میں بہتر ہو. تو مجھے اجازت دیجیے. جی سر تھینک یو ویری مچ سر. جی ہمارا تھینک یو. 2020 کا ہمارا لاسٹ سیشن اور آپ کا ہمارے ساتھ فرسٹ سیشن, ہمارا اختتام اس سال کا بہت بہترین ہوا ہے, بہت بہترین پرسنالٹی کے ساتھ. آپ کا ہم سب کو بہت زیادہ انتظار تھا, اور آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. ہم آپ کا تہہ دل سے ہم آپ کے مشکور ہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ جیسی شخصیات کی ملک کو بہت زیادہ ضرورت ہے. بہت زبردست طریقے سے, بہت اچھے طریقے سے آپ نے تمام سوالات کے جوابات دیے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ پہ اپنا فضل کرے اور مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. تھینک یو. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے.